अस्सलाम वालेकुम। MQM के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फैसला क्या होगा कहना कुछ कबल वक्त है। दोनों जमातों का इस्तीफ़ों की वापसी के हवाले से तो रजामंदी बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन कराची ऑपरेशन में कुछ नरमी या अगर वहाँ पे कुछ ऐसी एडजस्टमेंट MQM चाहती थी तो वो लगता नहीं है हुकूमत इस पोजीशन में है कि कुछ भी MQM को ऑफर कर सके। आज आर्मी चीफ का दौरा था कराची का, जहाँ पे उन्होंने कोर हेडक्वार्टर का विजिट भी किया और सिक्योरिटी के ऊपर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग के इख्तिताम के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट है जो ISPR ने जारी किया। कराची ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। वहाँ पर करप्शन माफिया, जराइम में मुलव्वस और दहशत गर्दी में लोगों का जो गठजोड़ है उसको तोड़ने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और फौजी अदालतों में इजाफे की हदायत जारी की गई है। कहीं पे भी कोई ऐसा लफ्ज़ हमें नहीं मिलता जिसमें किसी नरमी की गुंजाइश के हवाले से हम बात कर सकें। जब फेडरल गवर्नमेंट से नून लीग के नुमाइंदों से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कराची ऑपरेशन में तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम का हिस्सा आज इसी टॉपिक पे होगा। इमरान खान जो है वो आजकल उनकी सियासत की बहाली का अमल जारी है। वो जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद बिल्कुल लगता था कि फ्लैट हो गए, ज़मीन पे आ गए, लेकिन आजकल वो तगड़े हो गए 122 के फैसले के बाद कल सुबह 154 लोधरा का हल्का है जहाँ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आना है और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है इस पर बड़ा मानी खेज होगा, क्योंकि ये वो हल्का है जहाँ सबसे ज़्यादा नादरा की रिपोर्ट ने इनवैलिड वोट साबित किए थे। इल्ज़ाम नहीं था, साबित किए थे। 20,601 वोट यहाँ ऐसे थे कि जो नादरा की रिपोर्ट ने कहा था कि वैलिड नहीं है। जहांगीर तरीन का हल्का है, उधर से सदीक बलोच हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़े थे, बाद में नून लीग में शामिल हो जाए। इमरान खान ने आज नादरा के ऊपर दोबारा ये अलगार की और कहा कि उनका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन वालों का वो तो मजाक है और नादरा चेयरमैन को इस्तीफ़ा देना चाहिए। नादरा के चेयरमैन का जवाब जो है वो अभी हमारी स्क्रीन पे अब्बास शबीर साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से काम किया था, बाकी काम हुकूमत का और वो जाने। ये आज का जी हमारा टॉपिक है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हम बात हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और कमर ज़मान कायरा साहब। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू सर। और जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ हैं लोधरा से। तरीन साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जनरल कादिर बलोच साहब, कराची ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ है जो आप MQM को ऑफ़र कर सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कराची का मैंडेट MQM के पास है और आवाम ने उनको इलेक्ट किया है और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हक़ नुमाइंदगी अपनी अदा करें। और अगर अमन के खातिर कोई कार्रवाई की जा रही है कराची में, जिसके बारे में इवन फारूक सत्तार ने कल तक ये बयान दिया कि उसके वो ख़िलाफ़ नहीं है और वो चाहते हैं कि वो ऑपरेशन जारी रहे, तो चाहिए तो ये कि उसको कोई वजह न बनाएं और उसकी वजह से इस्तीफ़ा देना, और न सिर्फ वहाँ पर सिंध हुकूमत से जिसके पास ओनरशिप है इस ऑपरेशन की, उनसे नाराज़ होके वहाँ पर इस्तीफ़ा न सिर्फ वहाँ उन्होंने दिया बल्कि यहाँ पर वहाँ पीपल्स पार्टी है उनसे नाराज़गी है। बुनियादी तौर पर मैं तो यही कहूँगा क्योंकि जो भी ऑपरेशन हो रहा है उनकी ओनरशिप पर कायम अली शाह साहब की ओनरशिप नहीं है, कैप्टनसी में हो रही है। मैं आ रहा हूँ उस बात के ऊपर। और मरकज़ में जहाँ तक फोर्स प्रोवाइड करने का ताल्लुक है वो मरकज़ की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने फोर्स मांगा और फोर्स दिया गया और फोर्स एक तरीके से कार्रवाई कर रही है अंडर द कैप्टनसी ऑफ कायम अली शाह साहब। और यहाँ से इस्तीफ़ा देना और फिर वफाक की इलामत है आपका सेनेट, वहाँ से ये सवाए प्रेशर डालने के और कोई आर्मी चीफ की पावरफुल स्टेटमेंट है, आप उसको इंडोर्स करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब मेहरबानी आप इंडोर्स करेंगे उसे? थोड़ा सा मुझे मुकम्मल करने दें। तो ये जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, उनके ऊपर हक बनता है कि अपने हक के नुमाइंदगी जो है ना वो उसको इस्तेमाल करें, लोगों को अपने अबंडन न करें, उनके व्यू पॉइंट को सामने पेश करें। और इसका उन्होंने इंदिया दिया है, इशारा दे दिया है। मेरे ख्याल में वो वापस आ जाएंगे। मेरा अपना आपका ख्याल है इस्तीफे वापस ले लें? जी। दूसरी बात जहाँ तक चीफ के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, इसके स्टेटमेंट को कनेक्ट करें कल के वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट से। उन्होंने भी क्लियर कट उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम कराची ऑपरेशन। उसकी वजह यह है कि कराची ऑपरेशन, कराची का अमन इस वक्त न मैं तो उसकी ओनरशिप न सिर्फ न हमारे हाथ में है, न सूबे के हाथ में है, न फौज के हाथ में, वो अवाम के हाथ में चला गया। अवाम एक मिनट मुझे मुकम्मल कर दें प्लीज। अवाम इस वक्त किसी सूरत में तैयार नहीं है कि उससे गोइंग बैक हो जाए, उससे राइट लेफ्ट हो जाए। और कोई आदमी इस ऑपरेशन को अबंडन करेगा, अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। एक ऐसी उम्मीद उन्होंने बंधाई है इस ऑपरेशन ने कि कराची का बच्चा बच्चा, न सिर्फ कराची का बच्चा बच्चा बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी ओनरशिप है और वो किसी सूरत में रिवर्स नहीं चाहते उसको। कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कहते हैं नो गोइंग बैक। फौज भी कहती है, फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है?
پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے نو گوئنگ بیک. پیپلز پارٹی کا یقیناً یہ موقف ہے, اور یہ آج جو رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے رینجرز پیپلز پارٹی نے طلب کیے تھے, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. رینجرز کے ساتھ ایک وقت آیا جب ڈفرینسز تھے کچھ ایشوز کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کام ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے اور وہ بیونڈ دیٹ جا رہے ہیں, تو وہ ایک ڈسپیوٹ تھا. لیکن اس کے درمیان بھی یہ بات کہی گئی کہ ایز فار ایز دی آپریشن از کنسرنڈ ہمیں آپریشن کے ہم ساتھ تھا یا ڈفرینسز تھے وہ اب طے ہو گئے. مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں اس کے بارے میں ختم ہی نہیں کہہ سکتا, لیکن جو تھا اس کا اظہار کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تاثر عمومی طور پر, یہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں کہہ رہا, جو عام تاثر ہے پبلک کے اندر, آپ کو بھی شاید آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ساری یہ کمپین اگینسٹ ٹیررزم ڈرائیو ہے, یہ ڈرائیو شاید اس کی اونرشپ تو گورنمنٹ کو لینی پڑ گئی ہے, ڈرائیو بائی گورنمنٹ نہیں ہے, ڈریون فرام سم ون اونڈ بائی گورنمنٹ. کون سی گورنمنٹ, فیڈرل یا پروونشل؟ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. مطلب لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, اب اس آپریشن کا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی انہوں نے بھی اس کو اون کر لیا. یہ صرف یہ نہیں ہے ضرب عضب پوری, یہ پورا یہ ضرب عضب کا ایک لارج سیکشن ہے. یہ بھی اتنا ڈیسائسیولی فورس آگے بڑھ رہی ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ ہے تاثر تو آپ کو ظاہر کرنا چاہیے, آپ لیڈر لوگ ہیں. میں تو سوال ہی یہ کر رہا ہوں, میرا تو نیریٹو ہی یہ ہے کہ جس کا ڈریون ایجنڈا ہے, جس کو اس وقت پوری قوم کی تائید حاصل ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور آج اگر فوج کا جو امیج ہے وہ جنرل راحیل شریف نے اتنا اہم بلڈ کیا ہے کہ ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہ ساری ڈرائیو ہے دہشت گردی کے میں سمجھتا ہوں. یس, بڑا واضح طور پہ ان کا ایک اعلان ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ واپسی کی تو کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ایک سمبلزم پتہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا سمبلزم کیا ہے, کہ کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو گریوانس رکھنے والی جماعت ہے وہ یہاں آئے جنہوں نے استعفے دیے تھے. اب استعفوں کا ایک الگ ایشو ہے کہ وہ استعفے قبول ہو چکے ہیں کہ نہیں, کیونکہ انہوں نے خود جا کے دے دیے تھے کہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں. لیکن اس کا رستہ کیسے نکالا جا سکتا ہے, ہم ویسے بھی ذرا موم کی ناک ذرا لمبی کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ استعفے ایم کیو ایم نے جو دیے تھے اس کے بارے میں تو کل ایک میٹنگ یہاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہو رہی تھی کہ ہم آپ کے گریوانسز ایڈریس کرتے ہیں, اور اسی وقت آرمی چیف اپنی فورس کو وہاں پہ جا کے پیٹ کر رہے تھے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, ویری ویل ڈن. وہ شہداء کی یادگار کے اوپر بھی گئے. اب اس کا کوئی میسیجنگ ہے, کیا ہے, یہ کوئنسیڈنس ہے؟ ایک میسج پرائم منسٹر کی جانب سے بھی, پرائم منسٹر آج قازقستان میں, اگر آپ وہ والا میسج مس کر گئے ہیں تو وہ میسج بھی بڑا سٹرانگ ہے. لیکن ترین صاحب سے پوچھ لیں پھر واپس آتے ہیں. ترین صاحب, ضرب عضب اور کراچی آپریشن, قاہرہ صاحب نے کہا کہ اس وقت جو فوج کو شاباشی مل رہی ہے اور مقبولیت مل رہی ہے ان دو کاموں کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل قاہرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ضرب عضب ایک ایسا آپریشن تھا جس میں قوم پوری یکجہ ہو کے اور فوج کے ساتھ تھی. اور اس بات میں تو ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی حصہ, کوئی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور تمام جو ہے وہ پاکستانی حکومت کی کنٹرول میں ہونا چاہیے. مگر جس عزم سے فوج نے یہ شروع کیا اپنا آپریشن نارتھ وزیرستان میں, اور اس کے بعد جو اے پی ایس کے حادثے کے بعد جو حالات بن گئے, اور اس کی رزلٹ میں جو یہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ایپیکس باڈیز کے تھرو, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام اسی پس منظر میں کراچی آپریشن کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کراچی آپریشن ایپیکس باڈی کی کراچی آپریشن کے اوپر جو ترین صاحب جو آج آرمی چیف کے بیانات ہیں جنرل راحیل کے, وہ کہتے ہیں دہشت گردوں, جرائم پیشہ مافیا اور کرپشن کرنے والوں کے گٹھ چوڑ کا خاتمہ کیا جائے. آرڈر کر رہے ہیں اپنی فورس کو اور کہہ رہے ہیں اکراس دی بورڈ آپریشن جو ہے بلا تفریق جاری رکھا جائے. کوئی اس میں انہوں نے نرمی اور گنجائش نہیں پیدا کی کسی کے لیے. انہوں نے کہا جو گروپس بھی ہیں اس میں سب کو ختم کریں, اور تھپی دیا. یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی گریوانس کسی کا ہوا تو شاباش دیا, انہوں نے کہا کیپ اٹ اپ, گڈ ورک, انہوں نے کہا جاری رکھیں اس کو. اہم بات ہے کہ یہ تمام گروپس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اسی لیے قوم یکجہ ہو کے اس آپریشن کے پیچھے ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جنرل راحیل اور فوج کی آج اتنی پاپولرٹی ہے پاکستان میں. یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ اے پی سی میں جب یہ اے پی ایس کے بعد ہوئی تھی ٹیررزم کے اوپر, تو اس میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو صرف آپ مت روکیں دہشت گردوں کے گروپس کے اوپر, آپ ایک فیصلہ کریں کہ تمام آرمڈ گروپس, آرمڈ ملیشیاز پاکستان سے صاف کیے جائیں گے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے, اور کوئی ملک نہیں پروگریس کر سکتا, نہیں آگے چل سکتا جب تک کہ اس کے اندر جو
عام گروپس ہیں اور ملیشیا وہ صرف فوج کے وہ صرف اسٹیٹ حکومت کے کنٹرول میں ہوں اور وہ کسی سیاسی پارٹی یا آرمڈ ریلیجس ملیشیا کے پاس نہ ہو. مسلح جتھوں کی گنجائش نہیں ہے. جنرل قادر بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویلکم کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کا دائرہ کار آپ اور بڑھائیں. بس میں ایک تھوڑی سی کمنٹ میں کرنا چاہوں گا اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں. یہ ہمیشہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں بحث میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کسی اچھی چیز سے کوئی تعلق نہ بنے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوا تھا. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ قائرہ صاحب اور ان کے چیئرمین صاحب وہاں پر پریزیڈنٹ صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو انڈورس کیا. یہ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام پارٹی کی قیادت کو بشمول ان کے ذات کے وہاں پر بلایا تھا, اور اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایز اف مسلم لیگ نون وہ حکومت میں ہوتے ہوئے وہ جماعت ہے کہ پرابیبلی وہ ان لائن نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ لائن ہے فوج کا. حالانکہ یہ اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ فوج حکومت کا ایک صیغہ ہوتا ہے. فوج کو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اس کو تنخواہیں ملتی ہے. فوج کے چیف کی اپوائنٹمنٹ چیف ایگزیکٹو کی پریولیج ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس فوج کو اس آپریشن کے دوران ان کو انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس وغیرہ ملتا ہے, سب کارروائی کی جاتی ہے. فوج از دیر اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کو اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ان کے آئینی فرائض میں شامل ہے, اور اس فرائض کو شامل ادا کرنے کے لیے ان کی انڈیپینڈنٹ لائن آف ایکشن نہیں ہوتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ نیشنل لیول پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وار میں جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دیر آفٹر دا میٹرز آر ہینڈڈ اوور ٹو دی آرم فورسز اینڈ دے ڈو اٹ. وی آر پراؤڈ آف دیم. اور اپنے راحیل شریف صاحب نے جو بیان آج دیا ہوا ہے, اس بیان کا تعلق اس طرح سے ہے کہ روزانہ فوج قربانیاں دے رہے ہیں بڑے سینئر آفسرز کا. کل کرنل اور کل بھی ایک کرنل صاحب ہمارے شہید ہو گئے, اس سے چند دن پہلے ایک کرنل صاحب شہید ہو گئے. ایک طرح 2 سپاہی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایک کرنل, ایک میجر, ایک لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوتے رہے. اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود پاکستانی عوام کو بھیڑیوں کے سامنے ان کو پھینکا جائے, ان کو چھوڑا جائے, اور ہم پھر کوشچن میں آ جائیں کہ نہیں جی حکومت پرابیبلی اس کا یہ تعلق آپ ڈٹرمنٹ آپ بتائیے. ہم ڈٹرمنٹ ہیں, یہ کھڑے ہیں, ہلنے والے نہیں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم بشمول قائرہ صاحب کے ذات کے, بشمول ان کے پارٹی کے اس وقت فوج کے پیچھے کھڑی ہے. اور قیادت انفارچونیٹلی اگر یہ ایسے ہوا کہ مسلم لیڈ آپ کر رہے ہیں جنرل رحیل, کہ فوج کی پیچھے کھڑی ہے. ہاں یہ قائرہ صاحب یہ فوج کے پیچھے کا مطلب میرے دماغ میں ہے. یہ آپ وضاحت کریں, پہلے آپ نے یہ سوال اٹھایا, آپ ہی بتائیے لیڈ جنرل رحیل کر رہے ہیں یا نواز شریف کر رہے ہیں؟ قائرہ صاحب تو مسکرا رہے ہیں لیکن ترین صاحب سے جواب لیں گے پہلے. لیڈ کرنے کا جی دیکھیں, نہیں لیڈ دیکھیں, یہ فوج انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی تو نہیں ہے, مگر یہ ہمیں سب کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں ایک انفرادی منفرد حیثیت ہے فوج کی. آپ چاہے جو بھی کہیں, فوج ایک کلیدی رول ادا کر رہی ہے, اور فوج اگر اتنی زیادہ سپورٹ میں نہ ہوتی, اتنی زیادہ آگے نہ جا کے یہ آپریشن کر رہی ہوتی, تو شاید کچھ قوتیں ہیں جو اس آپریشن کو تھوڑا سا مدھم کر دیتی. مگر فوج نے بہت کلیئر رول. نہیں ہے کہ آپ رحیل شریف صاحب کو شاباشی تو دیجئے کہ وہ بینگ آرمی چیف ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے اپنی فوج کو اچھا لڑوا رہے ہیں اور دہشت گردوں کا سر کچل رہے ہیں, شاباشی دیجئے انہیں. لیکن یہ کیا انٹرسٹنگ سچویشن نہیں ہے کہ آپ سیاستدان خود کہہ رہے ہیں کہ ہی از مور پاپولر دین دی پولیٹیشین, اور وہ لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے. پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, یہ ضرور ان کو جنرل رحیل شریف ایکچولی لیڈ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اگر آپ جا کے سروے کرا لیں, ہم 100 دفعہ کہتے رہیں گے کہ سیاستدان جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ بڑے آدمی ہیں اور پرائم منسٹر ہیں, اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. مگر عوام سے پوچھیں, تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی اصل لیڈرشپ کہاں ہے. قائرہ صاحب دیکھیں, میں ندیم صاحب آپ کا سوال گھوم پھر کے آپ پہ آ گیا. میں جنرل صاحب سے ڈرتا ہوں 2 حوالوں سے. بڑے بھائی بھی ان والے جنرل صاحب سے یا رحیل صاحب سے؟ نہیں, ان سے ڈرتے ہیں. ان سے ڈرتا ہوں. یہ بڑے بھائی بھی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, میں بہت بڑا ریکارڈ کرتا ہوں ان کا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس گورنمنٹ کے, مجھے جنرل صاحب کا نہیں, ایک تو پہلی بات تو جنرل صاحب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پرائم منسٹر کا کتنا رول رہتا ہے اور آرمی چیف کا کیا رول ہے. کچھ میں اور ندیم صاحب جانتے ہیں, آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں, اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. ماضی میں بھی ہم اس کو دیکھتے رہے کہ وہ رول کتنا اہم تھا, کیا کیسے ہوتا رہا. لیکن چلے چھوڑیے, وہ ماضی تھا. اب ایک اچھائی کی طرف کام چلا ہے تو چلنا چاہیے.
بلکہ اس کے کچھ آپ کے کچھ کولیگ ابھی بھی اس کے اوپر کمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ جو ماضی ہے، تلخ ماضی ہے۔ میاں صاحب اگست 2014 کے بعد سیکھ گئے، اگست 2015 میں ان کے کولیگز کی بات کر رہا ہوں، لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوڑے گا۔ سو عرض یہ ہے، تو دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی، یہ بلا شبہ درست ہے کہ اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس اے پی سی میاں صاحب نے تمام جماعتوں کو بلایا، میں صرف، اور اس میں باقاعدہ اس پہ حکومت نے، پرائم منسٹر نے اس کو ہیڈ کیا، یہ لیجسلیشن بھی لے کے آئے، پارلیمان کے اندر یہ بل بھی پاس ہوا، تمام جماعتوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیالوجیکل بیبی کس کا ہے، ڈریون بائی پولیٹیکل فورسز ہے؟ انفارچونیٹلی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اے پی سی ہوئی تھی اس اے پی سی میں فیصلہ بیسیکلی کیا تھا؟ اس اے پی سی میں فیصلہ تھا، آپریشن تو آلریڈی فوج کر رہی تھی، اس کے لیے تو کسی اے پی سی کی ضرورت نہیں تھی، تمام جماعتوں کو متفق کرنا تھا، اور گورنمنٹ ان کو الاؤ کیا تھا، تمام جماعتوں کو متفق کرنا تھا ملٹری کورٹس پہ، اس کے فوکس کو، سفیر کو بڑھانے پہ۔ وہ لوگ جو آلریڈی فوج کے پاس موجود تھے اور وہ لوگ جو فردر آپریشن کے تحت انہیں پکڑے جانے تھے، ان کا ڈسپوزل کیسے کرنا ہے، اس کا ایجنڈا آرمی کی طرف سے آیا تھا۔ یہ ہمارے گورنمنٹ میں بھی ان کا اور جائز دباؤ تھا، اور ان کا جائز مطالبہ تھا کہ اگر آپ کے سول کورٹس جو ہیں وہ ان کے کیسز کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے، یا ان کو کسی طریقے سے ان کو سزا نہیں دے پا رہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آئیڈیالوجیکلی ڈرائیو گورنمنٹ کی نہیں ہے، اور جہاں تک اس کے دو پہلو ہیں، بریک لے لیں، چھوٹی سی بات ختم کر دیتا ہوں میں اس کو۔ ایک پہلو اس کا ہے آپریشنل، جو آپ کا قومی ایکشن پلان تھا، اس کے دو پہلو، ایک آپریشنل پارٹ تھا جو فوج نے، رینجرز نے مختلف علاقوں میں، کہیں وزیرستان میں کرنا تھا، کہیں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کرنا تھا، کہیں کراچی میں کرنا، وہ تو ہو رہا ہے۔ جو باقی پارٹ تھا جو مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے تھا، اس کے تو آپ کے وزیر داخلہ نے خود کہا کہ ہمیں اس پر کاؤنٹر نیریٹو۔ ایک لیں جی، بریک سے واپسی پہ ہم NM 154 کے نتیجے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ 122 125 یہ دو نشستوں کا فیصلہ بڑا کروشل تھا PMLN اور PTI کے۔ 125 بھی ویسا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں تحریک انصاف کی ایک لیڈنگ فگر جہانگیر ترین جو ہے، خود ان کی اپنی سیٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل۔ تو ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو لے کے چلیں گے جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ ان کے حلقے کا جو نادرا کی رپورٹ ہے میرے پاس ہے، 2,18,056 تھے کو جو پولنگ سٹیشن سے بیلٹ پیپرز بھیجے گئے، اس میں سے 20,601 ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے نادرا کی رپورٹ نے کہ invalid NIC numbers mentioned on used counterfoils. They also include such counterfoils that do not have CNIC mentioned over it. کہ وہ یا تو نمبر ہی غلط تھا یا اس پہ اوپر نمبر لکھا ہی نہیں تھا ہوا۔ پھر اس کی لمبی تفصیل ہے، 1,22,000 ایسے ووٹ ہیں جو تصدیق کے قابل نہیں تھے، بیڈ فنگر پرنٹ کوالٹی ہو سکتی ہے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو 20,601 موٹا نمبر وہ ہے کہ جس کے اوپر نمبر شمبر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب، کل آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ نمبر کافی بڑا ہے 20,601۔ اگر 122 اور 125 کے فیصلے دیکھیں تو پھر تو پوزیشن تگڑی لگتی ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے جی، لگتا تو یہی ہے۔ ہم اگر فیصلہ کل آئے گا، جج صاحب فیصلہ دیں گے، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ مگر یہ جو نمبر ہے 20,600 کا، یہ بڑا اہم نمبر ہے، کیونکہ میرا جو لوزنگ مارجن جو انہوں نے رکھا تھا وہ 8,500 تھا۔ تو یہ 20,600 تو کلیئرلی ایسا ووٹ ہے جو ویلڈ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ NA 122 میں اس قسم کا جو شناختی کارڈ غلط نمبر والے ہیں وہ صرف 6,000 تھے۔ تو اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تھیلے کھولے گئے تو 50 سے زیادہ پولنگ تھیلے ایسے تھے جس کے اندر ووٹر لسٹ ہی نہیں تھی۔ آپ سوچیں یہ کہ جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے جس پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، وہ 50 یا 55 ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جس میں ووٹر لسٹ غائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ فارم 15 جو تھے وہ کوئی 60-70 میں نہیں تھے۔ بہت سی اس طرح کی بے ضابطگیاں کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو دھاندلی کہتے ہیں، مگر یہ سارے انلیگیلٹیز وہاں پہ تھیں جو کہ میرے اس کا نادرا رپورٹ میں اور باقی پری اسکین رپورٹ میں اور باقی جو ہم نے ری کاؤنٹ ایک دفعہ کروائی تھی اس میں سے سامنے آئی تھیں۔ تو لگتا تو ایسے ہی ہے۔ اب امید ہے کہ یہ فیصلہ کاظم علی ملک صاحب جیسے جج پریشر پہ کھڑے ہو گئے تھے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جج بھی
بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی, بڑے پرانے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ہر طرف سے یہ رپورٹ آتی ہے کہ وہ بھی کسی کے پریشر میں نہیں آتے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے جو ان کے ثبوت ہوں گے اور ایویڈنس جو ہوگا اس کے حساب سے ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قاہرہ صاحب سے پوچھتے ہیں, قاہرہ صاحب جو فیصلہ 122 میں آیا تو وہ سرکار کو پسند نہیں آیا, انہوں نے کہا متعصب جج ہیں, تعصب کی بو آتی ہے اس میں. وہ لاہور سے رانا صاحب نے کہا میں نے تو انہوں کہا تھا کہ قرآن حدیث بھی سامنے آ گیا پھر بھی فیصلہ آپ کے خلاف جائے گا. تو بڑے سخت بیانات تھے. وہ شاید 154 کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جج کو اتنا ٹارگٹ کیا کہ 154 والا جج جو ہے ہمت نہ پکڑے. ملک صاحب یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج کی حکمران جماعت اپنے آپ کو بڑی لا اوبیڈینٹ کہتی ہے, بڑے قانون کے پابند ہیں اور عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں. حالانکہ عدالتوں کو بلڈوز کرنے کا یہ پرانا رویہ ہے ان کا, نیا نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, یہ تو ایک ٹریبیونل تھا ریٹائرڈ جج کا, وہاں پہ بھی پتہ نہیں رانا صاحب کو اگر موقع پہلے مل گیا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج ساری حکومت برس رہی ہے, وزراء برس رہے ہیں ان پہ کہ جی وہ بائسڈ ہیں, اور بائسڈ ہیں تو بھائی آپ جا کے سپریم کورٹ میں بات کرو نا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ کہیں جن باقی لوگوں نے, مطلب آپ ذرا غور کیجئے, آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے حکومت کے جو مختلف نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 70 یا 80 فیصلے آئے وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف آ گئے, وہ تو ٹریبیونل کے فیصلے ہمارے, وہ جج بڑے اچھے ہیں جو فیصلے آپ کے حق میں کرے. ویسے دونوں طرف ایسا ہی رویہ ہے, میں سے انکاری نہیں ہوں, ان کا بھی رویہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 70-80 فیصلے آپ کے حق میں آگے تو بہت اچھا ہے, ان ججز نے بہت اچھا کام کیا, اور اگر ایک نے وہ کہتا ہے میں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر دیا, ہو سکتا ہے آپ کی بات میں کوئی وزن ہو لیکن اس کو اس طرح تو نہ لگے دیں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے ملک صاحب, 2-3 باتیں بڑی ضرورت. ایک تو کہا جا رہا ہے جی کہ میرے لیے ایک طالب علم کے طور پہ بڑا عجیب بات ہے جو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. جوڈیشل کمیشن بیسیکلی ایک انکوائری کمیشن تھا, اس نے ایک انکوائری کنڈکٹ کی ہے اس کے ٹی او آرز کے اندر رہتے ہوئے, اور ٹی او آرز کے بعد انہوں نے پھر اپنا بھی ایک لائن آف ایکشن مختلف بنائی. اس کے اندر انہوں نے کچھ 3 سوال دیے تھے, ان سوالوں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس فریم ورک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی, انکوائری ہوئی. وہ انکوائری ہو گئی, ہم کہہ رہے تھے بیگ کھولو, جتنے حلقوں کے بیگ کھلے ہیں ان کے نتیجے یہ آئے ہیں. اب ان ٹریبونل کے فیصلوں کے بعد کاظم علی ملک صاحب کا اور باقی لوگ جہاں جہاں تھیلے کھلے وہاں پہ انہوں نے سارے الیکشن کو اڑا کے پھینک دیا. اب جوڈیشل اور جو ہمارا جوڈیشل کمیشن تھا اس کی فائنڈنگ کدھر گئی, اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جوڈیشل کمیشن نے بھی ایسی ہی باتیں کہی. نہیں, لیکن الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی کو کوسچن کیا تھا, نون لیگ کو کہا تھا کہ الیکشن نہیں چڑھایا. ایک چھوٹی سی بات مجھے کہہ لینے دیجیے, جو کل سے ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, میں اتفاق جنرل صاحب سے بھی جواب لیں, جنرل صاحب کو اس کا بھی جواب دے دیں ساتھ, کہ کہا جا رہا ہے میں بہت احترام کرتا ہوں اسپیکر صاحب کا, سابق اسپیکر آج اللہ کرے وہ بحال ہوتے ہیں تو بحال ہوں, میں کچھ ہی ہے, لیکن بہت اچھے آدمی ہیں. ایز اسپیکر ان کا کنڈکٹ بہت اچھا تھا, بہت اچھے انسان ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے سزا دے دی گئی. ان کے سارے جو حکومت کے وزراء ہیں, ان کے جو اسپوکس مین, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہا فیصلہ یہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے نے غلطی کی ہے اور سزا ہمیں دے دی. او بھائی, مس کنڈکٹ جو ہوتا ہے ارریگولرٹی کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے, اور کوئی دھاندلی کا ذریعہ نہیں ہوتا. اور اگر دھاندلی ثابت ہوتی, ارریگولرٹی عملے نے کی ہے تو عملے کو تو سزا نہیں ہوگی نا. اس ارریگولرٹی کے نتیجے میں آپ الیکشن جیتے ہیں, وہ ارریگولرٹی ثابت ہوگی, الیکشن ختم ہو گیا. ملک صاحب میں خبر دینا چاہ رہا ہوں آپ کو, ایک خبر آپ کا جو پروگرام چلا ہے, مجھے ابھی میسج آیا ٹیلی فون کے اوپر کہ کاظم علی ملک صاحب نے شاید کسی ٹی وی نیٹ ورک پہ جا کے کہا ہے, یا کوئی خبر چلی ان کے حوالے سے, کہ انہوں نے خط لکھا ہے پرویز رشید صاحب کو اور کہا ایکسپلین کریں کون سے پریشر کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں تو کبھی زندگی میں پریشر میں نہیں آیا. تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا. رانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے بیٹے نے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگا تھا ہم سے, جو ہم نے نہیں دیا, اور وہ ناراض ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ پرویز رشید صاحب سے ان سے پوچھا ہے. تو یہ جج اب کھڑے ہیں, لوگ اگر ان کے اوپر آپ ایسے تنقید کریں گے تو چپ نہیں بیٹھیں. زیادہ سیریس میٹر ہے. ہاں, یہ میرے خیال میں بڑا سیریس میٹر ہے, اس پہ جواب آنا چاہیے. جی میں تو دیکھیں, میں آپ کو یہ ٹھیک ہے, سیاست ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہم فکسڈ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ سکور کریں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے, قاہرہ صاحب نے بھی کیے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نے بھی الیکشن. پروڈیوسر صاحب کو میں ساتھ کہہ دوں کہ جسٹس کاظم ملک صاحب کو نمبر ملوائیے ان کا. تو جنرل صاحب آپ بات جاری رکھیے. جی پروڈیوسر صاحب ملوائیے گا آپ نمبر بھی ان کا. جی آپ لوگ درمیان میں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں. سوری, لائیو پروگرام تھا اس لیے مجھے ایسے انٹرپٹ کرنا پڑا. جی پھر آدمی بول رہا ہے. نہیں آپ کریے بات. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ
जिस वक्त अगर कोई जजमेंट किसी के हक में आता है तो उसको बड़ा सूट करता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है तो फिर उस वक्त वो सारे शोर मचा देते हैं, तमाम गंद एक की तरफ डाल देते हैं। तअस्सुब की बात इस बात पे है कि वहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है उस जजमेंट के अंदर 80 पेजेस में जहाँ पर किसी किस्म का कोई इशारा हो सरदार अयाज सादिक के कंडक्ट के बारे में, धांधली के बारे में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बारे में और वहाँ पर जाली वोट डालने के बारे में किसी किस्म का कोई रिफ्लेक्शन नहीं उस जजमेंट के अंदर। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर जुर्माना डालने की क्या ज़रूरत है कि खर्चा हुआ था जो अपना इमरान खान साहब का, वो खर्चा उनके ऊपर डालने के लिए वो कहाँ से आई, कैसी जस्टिफिकेशन उसकी हुई? पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने अजीज़ दोस्तों के इंफॉर्मेशन के लिए, दोनों साहिबा जो इस वक्त है, ये ओमिशन और कमीशन के दरमियान ये जितने भी इलेक्शंस हैं इस वक्त 272 इलेक्शंस हुए हैं, बशमूल इनके हल्के के, अगर उन जहाँ पर इन्होंने हारा है इन तमाम के थैले खोल दे तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें आपको मिलेंगे। यही जो वहाँ पर आए हैं कि शनाख्ती कार्ड का न होना, अपना अंगूठे का सही तौर पर न होना, और बेचारे जज को क्यों निशाना बना रहे हैं अगर थैलों में यही कुछ ही निकल रहा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, माजरत के साथ प्लीज यार, एक इंटरप्शन आएगा, प्लीज डोंट कॉल मी द नेक्स्ट टाइम, प्लीज यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, डोंट कॉल मी, आई विल गो। नहीं ये तरीका तो नहीं है ना, यू आर नॉट परमिटिंग मी टू कंप्लीट माय आर्गुमेंट। आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिए। नहीं, आप मुझे आर्गुमेंट कर लीजिए। जस्टिस काज़िम अली मालिक मेरे साथ हैं, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, कोई इस वक्त हमारे लाज में किसी किस्म का कोई पनिशमेंट नहीं है प्रेजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसर्स के लिए। अगर ये इस किस्म की कमीशन या कमीशन करते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर वोट किस तरह से कास्ट किए जाने हैं और वो वोटर लिस्ट के ऊपर किस तरह से उसकी टिकिंग की जानी है और इसके बाद रिजल्ट कैसे कंपाइल किया जाना है। ये वो जो मिशन्स है जो हर जगह पॉइंट आउट होते हैं, कोई इस वक्त ला में आपकी गुंजाइश नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी हुकूमत में थे, उससे पहले वाले थे हमारे। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस ऑल थ्रू इसी तरह। अब जस्टिस काज़िम साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस काज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास हूँ तो कोई जरूरी बात मैं कर बिल्कुल शॉर्ट आंसर सर। अभी आपने कहा कि एक खत आपके हवाले से हमें खबर मिली कि आपने लिखा है, तो सिर्फ उसकी मैं वजाहत चाहूंगा कि आपने खत लिखा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने तासुब के इल्जामात लगाए हैं, तो इसकी तस्दीक आपसे चाहूंगा। आपने खत लिखा है उन्हें? मैंने बिल्कुल खत लिखा है मुतासिब, इससे उन्होंने एक थ्रेट किया मुझे। थ्रेट किया? इसके बैनो सतूर आपने सिर्फ सुना है, मैंने समझा है। ही एक्सटेंडेड लाइफ थ्रेट टू मी। तो जस्टिस आप इसको बैनो सतूर पढ़े, उन्होंने बड़ा मुझे एक्सपोज कर दिया टू सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। उसके बाद आज राना सनाउल्लाह ने भी इसी किस्म के इल्जामात आप पे आयद किए, बड़े सख्त हैं, नामुनासिब हैं। मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो अल्फाज एक जज के लिए नहीं कहने चाहिए, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा। तो क्या ऐसा फिर एक नोटिस उन्हें भी भिजवा दीजिए? हाँ जी मलिक साहब, कोई जो 30 फैसले इनके हक में करूं तो फिर मैं मुतासिब नहीं हूँ, और एक फैसला इनके खिलाफ हो तो मुतासिब हो गया हूँ। जस्टिस काजिम साहब, लेकिन इसके ऊपर आपको लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए। खत से ज्यादा तो मेरे ख्याल में लीगल मैं पहले एक दफा जवाब लूं, मैं इसको पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे लाइफ थ्रेट दी है। तो अगर जवाब आपको मिल जाता है तो उसके बाद फिर इन्हें लीगली परस्यू करेंगे? बिल्कुल तमाम, मैं इसको बड़ा सीरियसली लूंगा, मैं इसको हर फोरम पर टेकअप करूँ। ही एक्सटेंडेड लाइफ थ्रेट टू मी। अच्छा, लाइफ थ्रेट वाली बात आप बहुत जोर दे के कह रहे हैं, आप अंडर थ्रेट फील कर रहे हैं खुद को कि इनके इन बयान से आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। जिन तासबात का उसने मेरे खात लगाया है और जिनको उन्होंने पैगाम दिया है वो मैंने समझ लिया है। आपने नहीं समझा, मैंने समझ लिया। जिनको वो बता, हाँ जी, आप अगर जिनके सामने मुझे वो एक्सपोज कर रहे थे वो मैंने समझ लिया। आप उनकी ऑन एयर वजाहत करिए ताकि हमें उस खतरे का अंदाजा हो जाए जो आपको जिसके सामने एक्सपोज किया। किसी दिन आपको वैसे बताऊंगा और मुझे लेटर की कॉपी आपको दे दूँ। आप लेटर की कॉपी में अभी प्रोग्राम के बाद आपसे लेता हूं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, और आप अपना डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मैं फिर आपको कॉल करूंगा। एक छोटी सी बात मुझे कहनी है, ये बात मैंने पहले भी इसकी वजाहत करनी चाहिए, वो जल्दी में हो गई। बार बार अभी जनरल साहब ने भी कहा कि जी 80 सफ़ात का फैसला है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अयाज सादिक साहब ने कोई धांधली की है, कोई उन्होंने ये भाई उन्होंने ये कहा है कि सीरियस इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ के नतीजे में धांधली होती है और कोई जरिया नहीं होता, और इरेगुलरिटियाँ की हैं इलेक्शन के अमले ने, उन्होंने करनी होती है, लोग आके छीन नहीं लेते। इलेक्शन के अमले ने जो इरेगुलरिटीज़ की थी उसके नतीजे उन्होंने कहा ये गलत है, वो इतने बड़े क्वांटम पे हैं कि वो इलेक्शन जेली है,
اس الیکشن کو جب انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا بیکاز یہ جعلی ان کے اور غلط کاری کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے عملے کے کی غلط کاری کے نتیجے میں ہے. جب الیکشن ختم ہو گیا تو ممبرشپ تو جائے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ممبرشپ کو انہوں نے کوئی اٹیسٹ کیا ہو اور اس کے بعد میں کہہ دیا اٹیسٹیشن واپس نہیں لے سکتے. بریک لے لوں بریک سے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ترین صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. کاظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو زندگی کی خطرہ ہے اور جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں انہوں نے کسی اور کو میسج دینے کی کوشش کی اور ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے. تو معاملہ تو صرف خط تک نہیں ہے, اس سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں کاظم علی ملک صاحب کی بات سن کے. اتنا حیران ہوا ہوں کہ یہ ہے ہماری حکومت پی ایم نون یہ کر سکتی ہے. یہ تو جس کو ہم گلو بٹ کہتے ہیں, یہ سارے گلو بٹ ہیں کیا ایک ایسے جج کو جس نے وہ کہتا ہے میں نے 30 فیصلے ان کے حق میں دیے, ایک فیصلہ ان کے خراب دیا ہے تو یہ ان کا حال ہو گیا ہے. یہ بہت سیریس بات ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس کا پرائم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے, اس کا چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. ان کا یہ وزیر ہے جس نے یہ باتیں کی ہیں, اور رانا ثناء اللہ کو فوری طور پہ برطرف کرنا چاہیے اس بیان کے بعد. اور انہوں نے اگر لائف تھریٹس دیے ہیں کاظم علی ملک کو تو ان کو فوری طور پہ برطرف کر دینا چاہیے. یہ جج ہیں, ججز کا خیال کیا جاتا ہے, ججز کو ہم نے ایک خاص رتبہ دیا ہوا ہے. اور ججز اگر لائف تھریٹ فیل کریں گے ایک الیکشن میٹر میں, یہ تو کوئی مرڈر کا کیس تو نہیں ہو رہا, الیکشن میٹر میں اگر لائف تھریٹ فیس کریں گے تو یہ ایک شرم کا موقع ہے. اور جتنے سخت الفاظ میں بلکہ میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہوں گا کہ یہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے بیکاز ہی از ورکنگ انڈر دی الیکشن کمیشن, ہی از ڈوئنگ اے ڈیوٹی آف الیکشن, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں یہاں ایک اور چیز کلیریفائی بھی کر دوں. دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے, اور میں جنرل صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے اچھے تحمل والے آدمی ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی, شاید ان کو انفارمیشن نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کو کوئی سزا نہیں مل سکتی, کوئی قانون نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون ہے, تمام قانون ہیں, ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں, یہ جیل جا سکتے ہیں. اس میں صرف ایک نقطہ ہے جس وجہ سے یہ نہیں جاتے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے خلاف جا کے کیس نہیں کر سکتے. صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ایکشن لے سکتی ہے. جب تک الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتی ہے, وہ نہیں لیتی ایکشن, جان بوجھ کے ایکشن نہیں لیتی, کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس تمام گڑبڑ میں اور دھاندلی میں ملوث رہ گئی ہے. الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے, عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ کا قانون کوٹ کیا ہے, اس قانون کے نیچے. جی دوبارہ جنرل قادر صاحب. جی جہاں تک یہ الزام اور کاؤنٹر الزام کا تعلق ہے, اور جہاں تک کاظم ملک صاحب کی احتجاج کا تعلق ہے, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو کسی سے شکایت ہے, اس شکایت کے ازالے کا اس کا ایک طریقہ ہے, اور طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, انہوں نے کلیریفیکیشن مانگی ہے, اور ان کا حق بنتا ہے قانونی کارروائی کرنے کا. اور وہ اپنے آپ نے انفیئرلی ٹارگٹ کیا. دیکھیں, میں آپ کو کوشچن یہ ہے کہ جب مجھے ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اس کے تفصیلات کا پتہ نہیں ہے, میں وہاں پر پارٹی نہیں رہا ہوں, تو میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. یہ فی الحال ایک الزام ہے, الزام کو ثابت کرنا بڑی ضروری ہے. اگر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس سے میری لائف کو تھریٹ ہے تو اس کے پاس کوئی وجوہات ہوں گے. انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ کس سے تھریٹ ہے اور کیسی تھریٹ ہے اور کیا ہوگا. وہ ایک چیز ہے جو سامنے لانے کی کوشش کریں گے. یو آر دی گورنمنٹ, جی آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے جج کو, سٹنگ جج کو, جی میں نے اگر اتنا سیریس لائف تھریٹ ہے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے. میں اس وقت ایک رائے دے سکتا ہوں. وہاں پر ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور ان معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے متعلقہ وزراء ہیں, اور جن کے پاس انفارمیشن اسی وقت پہنچ جاتی ہے. میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں کہ فوراً اگر وہاں سے میری بات سے وہاں سے کوئی بات ہو جاتا ہے تو فوراً مجھے کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے یا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی انہوں نے اگر بیان دیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجوہات ہوں گے. ابھی اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اگر انہوں نے لوز ٹاک کیا ہے اور ایک جج کے اوپر الزام لگایا ہے, he stands to be answerable. To the government, to the individual himself جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے. دیکھیں, individual needs to go to the government. اور قانون کے جو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں,
آپ ایک مہربانی صرف یہ کریں کہ خدا کے لیے اس کو الٹیمیٹ اور لاسٹ نہ سمجھیں اس جج صاحب کے، کاظم علی ملک صاحب کی اس ججمنٹ کو. وہ ایک جج ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز کی رائے بھی آنی ہے. فی الحال اس کو ان کے 3 لوگوں کے خلاف 3 قومی اسمبلی کے ان کے ٹریبیونل میں ان کے خلاف آئے ہیں، تینوں میں انہوں نے اسٹے لے لیا. اگر ہم گئے تو ہم غلط، وہ گئے وہ صحیح، ٹھیک ہے، وہ ہمارا حق ہے اور سپیریئر ججز ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کاظم علی ملک صاحب کا ایک ٹریبیونل ہے، اس کے اوپر بیٹھی ہوئی سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ میں جو کیس جائے گا وہاں فائنلٹی اختیار کرے گا. اپیل میں جانا تو حق ہے، لیکن اس کو سڑک پہ کھڑے ہو کے برا بھلا کہنا تو میں اس پہ آنے لگا ہوں لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل صاحب درست کہہ رہے ہیں. اپیل میں جانا ان کا حق ہے اور اس کی فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے آئے گی. ہاں میں آئے یا نہ میں آئے، وہ کیا آتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے، ایک ججمنٹ آئی ہے. حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ جج صاحب نے بائسڈ فیصلہ کیا ہے. اگر کوئی جج، بھلے وہ ریٹائرڈ جج ہے، ٹریبیونل کا جج ہے، اگر اس کو گورنمنٹ چارج کر رہی ہے، حکومت وقت، ایک عام آدمی چارج کر لے اور بات ہے، حکومت وقت اس کے وزراء چارج کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں اگر جج صاحب قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ قصوروار نہیں ہیں تو جو لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں وہ حکومت کے وزراء ہیں، وہ بھی کسی کو حوصلے بنے کہ نہیں. انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے، انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے. اگر اس وجہ کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، یہ جو انہوں نے فائن اس کے اوپر لگایا ہے بنیادی طور پر تعصب کی واپس فائن کے ریلیشن شپ سے ہوا. اگر سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کرتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک لگایا، بالکل پھر وہی کارروائی کی جانی چاہیے. قمر عثمان قاہرہ صاحب، جنرل کاتب لوہی صاحب، جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.